ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن دینے اسمبلی میں قرارداد منظور۔ نرسمہا راؤ تلنگانہ کے قابل سپوت، KCR کا تاثر، ایوان کی کارروائی ملتوی۔ LAC پر چین کی تخریبی کارروائیاں، کسی بھی موقع پر ہندوستانی فوج نے LAC کی نہیں کی خلاف ورزی، فوج کی وضاحت۔ آج بین الاقوامی یوم خواندگی، تمام شہریوں سے مکمل خواندگی کے عمل میں حصہ لینے مرکزی وزیر جاوڈیکر کی اپیل۔ اور تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 77% سے متجاوز۔ ملک میں کل ایک ہی دن میں 75,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر۔ سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے قابل سپوت اور ملک کے سابق وزیر اعظم آنجہانی PV نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے اور حیدرآباد میں واقع سینٹرل یونیورسٹی کو ان کے نام سے موسوم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس ضمن میں اسمبلی میں قرارداد کو چیف منسٹر نے پیش کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن ایوارڈ دینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آج قانون ساز اسمبلی میں اس ضمن میں ایک قرارداد کو پیش کیا۔ صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوتی ہی چیف منسٹر KCR نے اس قرارداد کو پیش کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ PV نرسمہا راؤ تلنگانہ کا وقار ہے۔ انہوں نے کہا جدید ہندوستان کی تعمیر میں نرسمہا راؤ کی خدمات کلیدی اہمیت کی حامل ہے، جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ శ్రీ PV నరసింహారావు గారు వారు చాలా పదవులు చేశారు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా చేశారు। అవన్నీ తీర్మానంలో చెప్తాను, కానీ ప్రధానమంత్రి పదవి అనేది కొంచెం చాలా అరుదుగా దక్కేటువంటి అవకాశం। వారికి లభించవలసినటువంటి మర్యాద కొంత లభించాలనే బాధ తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనందరికీ కూడా ఉంది అధ్యక్ష, ఆ వెలితి ఉంది, అందులో సందేహం లేదు। PV మన టీవీ అని తెలంగాణ మొత్తం చెప్పుకుంటున్నటువంటి సందర్భం। ఈ సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వారికి భారతరత్న బిరుదు ప్రదానం చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ తీర్మానం తమ అనుమతి అధ్యక్ష। KCR ने कहा कि मुल्क की मईशत को सुधारने में नरसिम्हा राव की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे काबिल शख्सियात को वज़ीर फिनांस बनाने का एजाज़ भी नरसिम्हा राव को ही हासिल है। KCR ने कहा कि माशी शोबे में PV नरसिम्हा राव की जानिब से लाई गई इस्लाहात आज समर आवर साबित हो रही है, जिससे उनकी दूर अंदेशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके अलावा नरसिम्हा राव ने बैनुल-अक़वामी तिजारत, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात में भी बेहतरी लाई थी। पंजाब, कश्मीर में अमन की बहाली और दहशतगर्दी की रोकथाम में भी नरसिम्हा राव ने अहम रोल अदा किया था। PV नरसिम्हा राव ने अराजी इस्लाहात लाते हुए अपनी ज़ाती 800 एकड़ ज़मीन को गरीबों में तकसीम करते हुए एक मिसाल कायम की थी। नरसिम्हा राव का कांग्रेस सदर बनना, मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज होना तिलंगाना के लिए एक बड़ा एजाज़ है, क्योंकि PV नरसिम्हा राव तेलंगाना के काबिल सपूत हैं। उन्होंने हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नरसिम्हा राव से मंसूब करने का भी इस करारदाद में मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से पेश करदा करारदाद की कांग्रेस कायद भी भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नरसिम्हा राव ने इंसानी हुकूक कानून को लाने, माज़ूरीन को मुलाजिमत और तालीम में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और पसमानदा तबक़ात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया रोल निभाया है। इस मौके पर KTR ने नरसिम्हा राव के कारनामों को उजागर करते हुए कहा कि नरसिम्हा राव की शख्सियत मुख्तलिफ खूबियों की मालिक थी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत तेलंगाना उनके 60 साला यौम पैदाइश के मौके पर एक साला जश्न मनाते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर के पत्रिका गेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। जवाहरलाल नेहरू मार्ग में पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर आइकनिक गेट का तामीर किया है। इस मौके पर ग्रुप के सदर नशीं की जानिब से तहरीर करदा किताब की भी रस्म इजराई वज़ीर आज़म ने अंजाम दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कशीदगी को कम करने के लिए हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी तखरीबी कार्रवाइयों के जरिए हालात को कशीदा कर रहा है।
ہندوستان کی فوج نے چین پر یہ الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستان کی فوج نے کبھی بھی لائن ایکچوئل کنٹرول کو نہ عبور کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی فائرنگ کرتے ہوئے حالات کو بگاڑا۔ چین سے تعلق رکھنے والی پیپلز لبریشن آرمی نے کل رات LAC کے پاس ہندوستان فوج پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ایک پریس نوٹ میں انڈین آرمی نے اس کی تصدیق کی ہے۔ فوج نے کہا کہ چین کی تخریبی کارروائیوں کا ہندوستانی فوج نے بھی ڈٹ کر جواب دیا ہے۔ اس موقع پر چینی فوج نے ہمارے نوجوانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ دشمن فوج کی تخریبی کارروائیوں کے باوجود ہندوستانی فوج نے انتہائی ذمہ دارانہ اور شجاعتانہ مظاہرہ پیش کیا۔ تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ شرح 77.5% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شرح اموات میں کمی ہو رہی ہے۔ شرح اموات گھٹ کر 0.62% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 60,923 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 2,392 مثبت معاملے پائے گئے، جس کے بعد ریاست میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,45,163 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق کل ایک دن میں 11 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس سے اب تک 906 لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ وہیں دوسری جانب ملک بھر میں کل ایک ہی دن میں 75,809 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 1,133 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا کیسوں کی تعداد بڑھ کر 42,80,423 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک 72,075 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ICMR کے مطابق کل ملک بھر میں 10,98,621 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ منی لانڈرنگ معاملے میں ICICI بینک کے سابق CEO چندنا کوچر کے شوہر دیپک کوچر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کیا ہے۔ ویڈیو کان کمپنیوں کو بینک قرض کی اجرائی میں بے قاعدگی منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں چندنا کوچر دیپک کوچر سے مرکزی جانچ ایجنسی تفتیش کر چکی ہے۔ رواں سال کی شروعات میں ہی ان کی 78 کروڑ روپیوں کی املاک اور کمپنیوں کو غرق کیا جا چکا ہے۔ حیدرآباد کے ناگور رائے درگم کے درمیان آج سے میٹرو ریل خدمات کو شروع کیا گیا۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور سہ پہر 4 بجے سے رات 9 بجے تک اس روٹ پر میٹرو ریل خدمات دستیاب رہیں گے۔ یاد رہے کہ تقریباً 5 ماہ کے وقفے کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل خدمات کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ کل سے میٹرو ریل خدمات کو میاں پور تا LB نگر کے درمیان شروع کر دیا گیا۔ میٹرو ریل صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے اور شام 4 بجے سے بھی چلائی جائے گی۔ میٹرو ریل پر 5 منٹ کے وقفے سے اسٹیشنوں پر دستیاب رہے گی۔ مسافروں کی آمد و رفت کے مطابق میٹرو ریل خدمات میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ میٹرو ریل کو 3 مرحلوں میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 22 مارچ کو جنتا کرفیو اور لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 169 دنوں بعد میٹرو ریل کے عہدیداروں نے میٹرو ریل خدمات کو آغاز عمل میں لایا۔ کووڈ-19 کے باعث سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے ایکس کے لیے مسافروں کو نشستوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میٹرو ریل میں سفر کے دوران مسافرین کو کووڈ کے رہنمانہ خطوط پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں آج خواندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی یوم خواندگی 2020 میں کووڈ-19 کے بحران کے دوران درس و تدریس کے علاوہ مدرسوں کے رول اور بدلتی ہوئی تدریسات کے رول پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ موضوع پوری زندگی میں آموزش کے امکانات اور خاص طور پر نوجوانوں اور بالغوں میں خواندگی کو اجاگر کرے گا۔ یاد رہے کہ یونیسکو کی جانب سے پہلی مرتبہ 1967 میں اس دن کو منایا گیا تھا، تب سے ہر سال 8 ستمبر کو یوم خواندگی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم خواندگی کے موقع پر خواندگی کے تئیں لوگوں میں شعور بیدار کیا جاتا ہے اور خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ فنی طور پر ترقی کے باوجود دنیا بھر میں 773 ملین افراد اب بھی ناخواندہ ہیں۔ جنوبی ایشیا میں ناخواندگی کی شرح دیگر علاقوں کے مقابلے کم ہے۔ نیشنل سیمپل سروے کے مطابق ہمارے ملک میں خواندگی میں کیرالہ ریاست سر فہرست ہے، جبکہ آندھرا پردیش دوسرے مقام پر ہے۔ تلنگانہ نیچے سے چوتھے مقام پر ہے۔ فی الحال ملک میں خواندگی کی شرح 77.7% ہے۔ تیلگو فلم اداکار جے پرکاش ریڈی 73 سال کی عمر میں آج انتقال کر گئے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شوٹنگ بند ہونے سے وہ گنٹور کے ودیا نگر میں قیام کر رہے تھے۔ آج صبح قلب پر حملے کی وجہ سے ان کا دیہانت ہو گیا۔ جے پرکاش ریڈی کا تعلق کرنول ضلع کے آلا گڈھا منڈل کے سریویلا سے ہے، جہاں ان کی پیدائش 8 مئی 1946 کو ہوئی تھی۔ انہوں نے 100 سے زائد تیلگو، کنڑا اور تامل فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ جے پرکاش ریڈی کے انتقال پر مختلف شخصیات نے اظہار تعزیت کیا۔
فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی. آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں. مجھے دیجیے اجازت. آداب. سابق وزیر اعظم آنجہانی نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن دینے اسمبلی میں قرارداد منظور. نرسمہا راؤ تلنگانہ کے قابل سپوت KCR کا تاثر ایوان کی کارروائی ملتوی. LAC پر چین کی تخریبی کارروائیاں. کسی بھی موقع پر ہندوستانی فوج نے LAC کی نہیں کی خلاف ورزی. فوج کی وضاحت. آج بین الاقوامی یوم خواندگی. تمام شہریوں سے مکمل خواندگی کے عمل میں حصہ لینے مرکزی وزیر جاوڈیکر کی اپیل. اور تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 77% سے متجاوز. ملک میں کل ایک ہی دن میں 75,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر.